अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल के मेरे वीडियो पर कि मैंने पॉजिटिव बातें की, खुशखबरी सुनाई, तो बहुत से लोगों ने एतराज़ किया और कहा कि मैंने अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश की। दैट्स नॉट ट्रू। दोस्तों का बिलाशुबा असर होता है, आपको इंसानी समाज में ही रहना होता है, मगर नज़रियाती अगर इख्तलाफ हो तो मुझ जैसे लोग ताल्लुकात की फ़िक्र नहीं करते। और मैंने अपनी इस फ़िलासफ़ी और अपने इस थॉट के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मगर जब दिल भी ये कहे कि ये खुशखबरी है तो उसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। और कुछ लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि नाउ यू आर ए बैलेंस्ड पर्सन, कि तस्लीम करते हो तुम कि तुम नेगेटिविटी फैलाते हो। मगर मैंने साथ में नेगेटिविटी के लफ्ज़ के साथ ये कहा था कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद बताते रहना चाहिए। मैं इसमें बहस में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब अच्छाई नज़र आए तो अच्छाई बयान की जाए, बुराई नज़र आए तो बुराई बयान की जाए। और कल की जो खुशखबरियाँ थीं वो इतनी बड़ी नहीं थीं कि जिस पर मेरे नज़रियात पर पानी फेर दिया जाए या ये कह दिया जाए कि मैं अपने नज़रिए से फिर गया। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता या मैं सब कुछ वो बयान करना चाहता हूँ जो काला काला है। दैट्स नॉट ट्रू। बात सारी ये है कि खराबियों को बयान करने से ही अच्छाइयाँ उभरती हैं। मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि तुम हल नहीं बताते, तो मेरा जवाब ये होता है कि जो मैं खामियां बताता हूँ उन्हें दूर कर लीजिए, यही हल है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मौजू पाकिस्तानी है मगर थोड़ा डिफरेंट है आज। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की अशराफिया, सिविल मिलिट्री अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया 17.4 बिलियन डॉलर खा जाती है, लूट लेती है, प्रिविलेज लेती है। फिर साथ में इसी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी कि जनूबी एशिया में बैरूनी सरमायाकारी 20% बढ़ी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में 6% गिरी है। फिर इसी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जो आई है, बड़ी कॉम्पैक्ट रिपोर्ट कहते हैं एनवायरनमेंट पर, कि 2030 में दर्जा हरारत दुनिया का 1.30 डिग्री बढ़ जाएगा और बड़े डिज़ास्टर होंगे। और अगर ये जहरीली गैसेस का अखराज और दूसरे मसाइल जो धुआं और सनतों का फुजला और ये सारी चीज़ों पे हमने कंट्रोल न किया तो दुनिया को बड़े डिज़ास्टर देखने को मिलेंगे कि कुतुब शुमाली में बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, समंदर उबलने का ख़तरा है। हम इससे अब भी बच सकते हैं अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, वरना आने वाले दिन बहुत खौफनाक होंगे। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ एनवायरमेंटल जो दुनिया के 7वें-8वें नंबर पर है गंदगी में, तबाही में और ये मसाइल पैदा करने में एनवायरमेंटल, और जिसकी आबादी तूफ़ान बला की तरह बढ़ती जा रही है, जिस पर किसी की निगाह नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं करता कि वहाँ तो बिलावल भुट्टो है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, कश्मीर है, अफ़गानिस्तान है, और भूख भी है, नंग भी है, मगर आबादी का तूफ़ान है बला खैर जिसे कहते हैं वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आप सबको पता है, जो मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में तो अयूब खान के दौर में और फिर ज़िया-उल-हक के दौर तक ख़ानदानी मनसूबाबंदी जगह जगह उसके स्टॉल भी नज़र आते थे, गुफ्तगू भी होती थी, उसकी मुखालफत करने वाला जो मुल्ला है वो भी मौजूद था, मगर मुल्ला जीत गया और अब तो इस मौजू पर कोई गुफ्तगू भी नहीं करता। कल रात ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े सरकारी अफसर रहे हैं, और उनके बारे में मैं मेरे बड़े भाइयों की तरह बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि पंजाब की दाएं बाजू की जो सियासत, मुल्लायत की सियासत थी, उसके वो रूरमा भी रहे हैं। जो बेदती पाकिस्तान की सियासत है दाएं ग्रुप की, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। गो कि अब वो बड़े लिबरल हैं, बड़े मॉडर्न हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा
جس کے اوپر لکھا تھا کہ مغرب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خدا کے بغیر ہی آگے بڑھے گا۔ میں نے اسے ویڈیو میں سے جو اس پر کیپشنز تھے وہ میں نے لکھے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ نے وائرلیس طریقے سے بجلی کی ترسیل کا دنیا کا پہلا تجرباتی حل نکال لیا ہے۔ ملک میں ایک نیا اسٹارٹ اپ تیار کیا گیا ہے جس کے لیے تانبے کی تار کے استعمال کے بغیر بجلی کو طویل فاصلے تک محفوظ اور وائرلیس طریقے سے ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹارٹ اپ کا مقصد اپنی ٹیکنالوجی کو نیوزی لینڈ کے دوسرے بڑے پاور ڈسٹریبیوٹر کے گریڈ سے جوڑنا ہے۔ 1890 میں وائرلیس پاور ٹرانسمیشن کو وسیع پیمانے پر اپنانا نکولا ٹیسلا کے خوابوں میں سے ایک خواب تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بجلی کے بلب کو ایک 42 میٹر 140 فٹ کے ٹیسلا کوائل سے 3 کلومیٹر 2 میل دور سے روشن کر سکتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کی یہ کمپنی آخرکار ملک کے بڑے پاور ڈسٹریبیوٹر کو اپنے کمرشل گریڈ کو وائرلیس طریقے اپنانے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نیا اسٹارٹ اپ نظر آنے والے ریزز کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ پھر اس کی ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ اب بجلی جیسے ٹیلی فون، سیل فون ہے، بغیر تانبے کی وائر کے کھمبوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی اور ہزاروں میل دور تک جا سکے گی۔ اور راستے میں اگر کوئی ڈرون آ جاتا ہے، کوئی برڈ آ جاتا ہے، کوئی ہوائی جہاز آتا ہے تو وہ وہاں کٹ ہو جائے گی بجلی، اور وہ جب برڈ اور ڈرون گزر جائے گا تو وہ اپنا کام پھر شروع کر دے گی۔ اور بہت لمبی ڈیٹیل ہے، معجزہ ہی کہیں گے اسے ہم، مگر سائنس روزانہ معجزے دکھاتی ہے، اور یہ سب کچھ ویسٹرن ورلڈ میں ہی ہو رہا ہے۔ کل میں نے جنگ میں حسن نثار کا کالم پڑھا، جو ان کا ملامتی انداز ہے مجھ سے بھی زیادہ، اور نیٹ کے تھرو، گوگل کے تھرو انہوں نے سب نکال کے کہ اسٹیم انجن کس نے بنایا، پاور لوم کس نے بنائی، اور فلانی مشین کس نے بنائی، اور عالم اسلام سو رہا ہے اور بڑی بے خبری سے سو رہا ہے اور کمال حد تک سو رہا ہے۔ کیوں نہ سوئے؟ ساتھ میں انصار عباسی کا کالم تھا کہ کورس میں جو پاکستان کے بچوں کے اسکول کے کراکلم میں مذہب کے بارے میں زیادہ کچھ وہ سبق ڈالے گئے ہیں، اس پر بہت سے حلقے تنقید کر رہے ہیں جیسے مذہب کوئی بری چیز ہے۔ تو بلا شبہ مذہب کوئی بری چیز نہیں ہے، مذہب پوری دنیا میں ہے، اور مذہب کے بغیر موجود انسان کہ جب تک انسانوں میں وحشت کم نہیں ہو جاتی اور ایکویلٹی کا تصور یقین کی حد تک نہیں چلا جاتا، مذہب کے بغیر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کہ یہ ہوپ ہے، یہ امید ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ احمد جاوید کل یاد آئے۔ احمد جاوید سابق ڈائریکٹر علامہ اقبال اکیڈمی لاہور، آج کے ممتاز مشہور ترین مذہبی اسکالر، آپ میں سے بہت جانتے ہیں، میں انہیں 40 سالوں سے جانتا ہوں، جب وہ بھی بہت جوان تھے اور میں جوان ہو رہا تھا اس وقت، تو میں نے انہیں عالم بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بیچ میں ایک کٹ ہے 35 سال کا، مگر یہاں سے میں ان کی چیزوں کو پڑھتا بھی رہا ہوں۔ وہ ایک بہت مشہور شاعر بھی ہیں، انہی کا شعر ہے جو مجھ پہ بڑا صادق آتا ہے کہ عطا کیے ہیں اس نے سب کو عہدہ و منصب، عطا کیے ہیں اس نے سب کو عہدہ و منصب، مجھے بھی سینہ خراشی کے کام پہ رکھا۔ تو وہ احمد جاوید جدیدیت کی تعریف جو بیان کرتے ہیں نا، ایک جدیدیت اور پھر اس کی ضد اسلامیت، جدیدیت، لبرلزم، ماڈرنزم، سیکولرزم اس کا ایک پلر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جدیدیت کا مطلب ہے، جو سول بیان کرتے ہیں، کہ خدا، انسان اور کائنات، یہ تین چیزیں جو ہیں اسلامیت ہے، اور جدیدیت میں خدا مس ہے اور انسان اور کائنات رہ گئے ہیں کہ ان کے درمیان جو کاروبار ہے وہ جدیدیت ہے۔ اور جدیدیت جو ہے وہ خدا کے وجود سے یا تو انکار کرتی ہے یا لا تعلق ہے۔ اچھا، جو ویسٹرن ورلڈ میں جدیدیت، لبرلزم کا
کی تعریف ہے وہ ہے سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، پروڈکٹیو رائٹس، اور ووٹ فار آل ایڈلٹ جو سٹیزن ہیں. یہ ساری چیزیں جدیدیت ہیں. اور جو میں نہ تو ان کے مقابلے میں، احمد جاوید کے مقابلے میں مذہبی عالم ہوں، نہ اتنا میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے ان جتنا مطالعہ نہیں کیا. میں نے ساری عمر تو مزدوری میں کاٹی ہے، مگر میں نے مغرب کو پریکٹیکلی بھوگا ہے، روزمرہ کی بنیاد پر 7 days a week اور 36 year. تو جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں جدیدیت جو ابھی میں نے بتائی کہ جو ماڈرنزم، لبرلزم کے معنی بتائے کہ ایکول رائٹس، سول لبرٹی رائٹس، پروڈکٹیوٹی، سیم میرج رائٹس، بہت سی چیزیں جو مجھے بھی ناپسند ہوں گی بہت سی میں. بات یہ ہے کہ خدا کا جو وجود ہے نا، وہ میری ذات تک ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو مغرب سے بھی میں نے سیکھا ہے. یہودیوں سے زیادہ عبادت گزار میں نے نہیں دیکھے. وہ فرائیڈے کی شام سے سنڈے کی صبح تک کوئی کام نہیں کرتے، اربوں روپے کا کاروبار بھی مس کر دیتے، ٹیلی فون کال بھی نہیں اٹھاتے کہ وہ ان کا عبادت کا دن ہوتا ہے. مگر جب وہ کاروبار کرنے نکلتے ہیں تو انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ ذلک مین ہے اور یا یہ آفاق فاروقی ہے. وہ کاروبار کی گفتگو کرتے ہیں، لین دین کی جو بنیادی شرائط ہیں کیپٹلزم میں، کہ آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، آپ کی پراپرٹی کیا ہے، آپ کتنا قرض لینے آئے ہیں، اس کا کولیٹرول کیا دکھائیں گے. تو ایک لمبی بحث ہے. ساتھ میں جاوید غامدی ہیں. وہ غامدیت ہے ایک نئی، جسے سنی بریلوی، خاص کر جو بریلوی ہیں وہ تو فتنہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پیغمبر اسلام کو ہی باہر کر دیا، ایک میل مین میسنجر کہ ٹوٹلی جو پیغام لانے والا ہے کہ دروازے پہ ڈاک چھوڑ کے چلا گیا اور فارغ ہے. جس پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا اسے کیسے باہر نکالتے ہیں. بہت لمبی بحث ہے. تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ بات کسی حد تک یہ درست ہے. جب آپ جاوید غامدی سے خود ان کے جمائی داماد، گھر جمائی داماد سے اجازت لیے بغیر اور ان کی رضا کے بغیر نہیں مل سکتے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے یا اپنے معاملات اس سے طے کر لے؟ درمیان میں کچھ نہ کچھ تو لاجک سمجھ میں آتی ہے. میں بہت مذہبی آدمی بھی نہیں ہوں، اس پہ بحث نہیں کروں گا. میں نے جو جملہ معترضہ کہا کہ ان کے گھر جمائی داماد کے بغیر، مرضی کے بغیر اور اجازت کے بغیر نہیں مل سکتے، تو میں یہ بتا دوں کہ میں جب پاکستان گیا تو میں نے احمد جاوید سے انٹرویو کے لیے گفتگو کی. انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ شام میں تم آ جاؤ، دن میں بزی ہوں. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں جو غامدیت ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات میں نے بنائے تھے کہ میں جا کر گفتگو کروں گا. مگر اس دن میں نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب سے، میرے محترم بزرگ ہیں اور مجھے بہت ہی پریز کرتے ہیں، میرا بڑا خیال کرتے ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہیں کووڈ تھا اس دن، تو ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے. باہر نکل کے احساس ہوا تو میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، کرنٹائن جسے کہنا چاہیے، اور میں احمد جاوید کے پاس نہیں جا سکا. جب میں واپس آ گیا تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاوید غامدی سے، براہ راست نہیں، کیونکہ مجھے بہت سے لوگ بتا چکے تھے کہ ان کا داماد ملنے نہیں دیتا کسی سے. تو میں نے پاکستان سے ایک بہت بڑی سفارش لگوائی. انہوں نے مجھے ان کے داماد کا نمبر دیا، میں نے اس پر میسیج کیا. محترم نے 5 روز تک مجھے جواب نہیں دیا، صرف اتنا لکھا کہ وائس میسیج می آن مائی واٹس ایپ نمبر. میں نے ان کو وہاں جو بھیج دیا میسیج اور اپنی مدعا عرض کر دیا، مگر انہوں نے مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. تو یہاں ان کے حلقہ ارادت میں شامل جو غامدی صاحب کے میرے کچھ دوست ہیں، میں نے انہیں شکایتاً کہا کہ میں نے کہا کہ ان سے کہے اپنا اخلاق تو درست کر لیں، میری بات نہ مانیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو کہوں اسے تسلیم کر لیا جائے، مگر جواب تو دیں. تو بہرحال ان کے پش کرنے پر انہوں نے مجھے ایک بڑا گول مول سا جواب دیا، جس کا مفہوم میں نے سمجھا کہ رمضان کے دن ہیں، بزی ہیں، آپ کسی وقت ویسی تشریف لے آئیے. میں نے عید کے بعد پھر میسیج کیا، اس شخص نے مجھے آج تک جواب نہیں دیا. یہ ہے ان کا اخلاق، جو مذہب سکھاتے ہیں، جو انسانیت کے تبلیغ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں.
اسی شہر میں جاوید غامدی کی دکان اور مکان دونوں اسی شہر میں ڈیلس میں ہیں. تو خیر میں آگے بڑھتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے قوم کو کنفیوز رکھنا ہے جدیدیت، اسلامیت اور غامدیت کے درمیان، اور مذہب دکھانا کچھ ہے، پڑھانا کچھ ہے، سمجھانا کچھ ہے، تو اشرافیہ ہی لوٹ کر کھاتی رہے گی. عام آدمی اسی میں پھنسا رہے گا. جہاد میں جب چاہتے ہیں آپ جہاد بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ فساد بنا دیتے ہیں. کہ ایٹیز میں یہ جہاد تھا، مشرف کے دور میں فساد تھا، اور اب پھر طالبان کی جو خاموش حمایت ہو رہی ہے وہ جہاد نظر آ رہا ہے، امریکہ کی شکل دکھائی جا رہی ہے. اوپر سے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر درون خانہ جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں جس طرح سے گھر گھر میں مذہب پھیل چکا ہے. دیکھیں جدیدیت میں صبر شکر ایک خاص درجے تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اس کے لیے اس سے آگے بتایا گیا کہ رائٹس کے لیے باہر نکلی ہے، جمع ہوئی ہے، گیدر ہوئی ہے، پرامن طریقے سے اپنے مطالبات پیش کیجئے. ابھی آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد دنیا میں جو جنگیں ہوئیں ان کے خلاف یورپ امریکہ میں لوگ باہر نکلے، بڑے پیمانے پر نکلے اور مجبور کیا واپسی کے لیے. ہم سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے رائٹس نہیں پہچانیں گے، پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، اور ہر جگہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت کے قریب ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن میں دوڑتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں پاتے اور اسے پتہ ہوتا ہے. کیونکہ اس نے ایک سپر کمپیوٹر بھی تو دیا ہے نا. یہ بھی تو کہا ہے نا کہ یہ آپ کو اچھائی برائی کا راستہ سمجھاتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دیتا ہے، اور 2 آنکھیں بھی دی ہیں جو گرم نرم سے لے کر سب کچھ صاف صاف دکھاتی ہیں. تو جب تک ہم اپنے معاملات کو خود سمجھ کر آگے نہیں بڑھیں گے اور یورپ امریکہ کے بارے میں ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے کہ یہ خدا کے بغیر جینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. چرچ سنڈے کو یہاں پر بھی بھرے ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، مگر زندگی کے باقی معاملات میں کاش میرے پاس اتنا وقت ہو کہ میں آپ کو واقعات سنا سکوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، میں ایک ریڈیٹر ڈلوانے جاتا ہوں، اس سے غلطی ہو جاتی ہے میکینک سے، تو میرا ٹرانسمیشن جو $10,000 کی قیمت کا پورا اڑ جاتا ہے. مجھے 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا ٹرانسمیشن ختم ہو گیا ہے. کیا پاکستان میں کوئی تسلیم کرے گا کہ یہ اس کی غلطی سے، میکینک کی غلطی سے خراب ہوا ہے؟ میں گاڑی پہنچاتا ہوں، وہ کہتا ہے لیٹ می فائنڈ آؤٹ، اگر میری غلطی ہے تو میں اسے مفت درست کروں گا. پھر وہ مجھے خود فون کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، اور میں معافی بھی مانگتا ہوں. مجھے بہت سارے وہ $10,000 کا ٹرانسمیشن بھی ڈال کے $10,000 کا ٹرانسمیشن بھی ڈال کے دیتا ہے. مجھے اگلے 1 سال کے لیے آئل چینج سے لے کر بریک چینج سے لے کر جانے کون کون سے کوپان دیتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، ریٹرن میں لکھ کر بھی دیتا ہے. تو جناب خدا کو ساتھ لے کر خالی چلنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا تو خود بخود ہم ساتھ لے کے چلے نہ چلے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. مگر کاروبار زندگی میں اگر ہم لوگوں کے سامنے خدا کو رکھ دیں گے، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جس مذہبی آدمی کے ساتھ ڈیل کیا اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. یہ بڑے رتھلیس ہوتے ہیں، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو بات بات پر خدا کا ذکر کرتے ہیں، یہ بڑے رتھلیس ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یقین کی حد تک مکمل تصور کرتے ہیں. یہ عام آدمی، اگر ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نماز پڑھنے لگے کوئی آدمی تو فوراً تبلیغ شروع کرتے ہیں، یار آپ نماز نہیں پڑھتے، یار آپ نماز پڑھا کریں. یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. مجھے آج تک کسی یہودی کرسچن نے روک کے یہ نہیں پوچھا کہ تم روزے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، تم اپنی مسجد جاتے ہو نہیں جانتے ہو. امریکہ میں قدم قدم پہ مسجدیں ہیں، مگر کسی نے اب تک اعتراض نہیں کیا. ہمارے یہاں مندر کو توڑنا جو ہے ایک فتح کی نشانی ہے، ایک تمکنت ہے، اس میں غرور ہے، ایک تکبر ہے. خیر یہ موضوع اتنا بڑا اور اتنا وسیع ہے کہ اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے. بس اتنا یاد رکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے اندر نظم و نسق پیدا کرنا ہے. ڈسپلن میں ہے ساری کامیابی، اور فرد کی آزادی میں ساری کامیابی ہے
کہ اس دنیا کی یہ جو مغرب ہے اس کی کامیابی ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، مگر قانون کے دائرے سے جب باہر نکلتا ہے جو ریئل قانون ہے، یہ نہیں کہ عامر میر نے ایک خبر بنائی کہ مراد سعید نے 7 ارب روپے کھا لیے تو ایف آئی اے نے بلا کے اندر کر دیا۔ خیر، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔